मशरिक़ वस्ता में जब तक इसराइल का एथनो सुपरमेसी यानी नस्ली बर्तरी का नजरिया जिंदा रहेगा, यहाँ फसाद हमेशा होता रहेगा। इस्लामाबाद डायलॉग में ट्रंप ने जेडी वेंस को हदफ दिया है कि वो ईरान जंग से निकलने के लिए ठोस रास्ता तलाश करके अमेरिका वापस आए। इसराइल के वजीर खजाना ने ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने के लिए एक बार फिर ऐलान कर दिया है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने 2 महीने तक कैसे मंसूबाबंदी की, मीडिया का कैसे इस्तेमाल हुआ और ईरानी बगावत का प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन किया गया, ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो जरूर देखें। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई ने पूरी दुनिया को, बिलखसूस अमेरिका और इसराइल को वाजे कर दिया है कि ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उससे ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के ऊपर जो मुआशी पाबंदियां हैं वो ख़त्म की जाएं। ईरान को दुनिया की तिजारत से जो अलग किया गया है वो पाबंदियां भी ख़त्म की जाएं। और इसी तरह ख़ास तौर पर ईरान के ऊपर जो बार बार हमले किए जाते हैं इन्हें भी हमेशा के लिए बंद किया जाए। और ये बिल्कुल उस वक्त कड़ी शराइत सामने आई हैं जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है और इस्लामाबाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तौसीक हो रही है या फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने के लिए आलमी पंचायत बैठ गई है। इस्लामाबाद में 2 दिन तक जो भी बातचीत होगी खुफिया होगी और बंद कमरे में होगी। वो सारी बातचीत गुज़िश्ता अदवार की एकतरफा डिक्टेशन के बजाय कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होगी। इसराइल का क्या होगा ये अमेरिका जाने या इसराइल खुद जाने, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नेटो इस बार अमरीकी अस्करियत का ईंधन नहीं बनी और यूरोप ने खुद को अमरीकी गुमाश्ता बनने से बचा लिया है। अब खदशा ये है कि ट्रंप अपना चमत्कारी तासुर बहाल करने के चक्कर में कहीं क्यूबा पर अचानक हमला ना करते हैं और ये हमला नवंबर के जो कांग्रेस के इलेक्शन हैं उसमें वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन की मकबूलियत को दोबारा बहाल करने की एक कोशिश हो सकता है। आज पाकिस्तान में यौम दस्तूर भी मनाया जा रहा है और आज ही के दिन अमेरिका और ईरान के जो वफूद इस्लामाबाद पहुँचे हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का भी आगाज़ हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जबकि अमेरिका की जो नुमाइंदगी है वो जेडी वेंस और इसी तरह जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। इनके दरमियान बराह रास्त जो है ये बातचीत होगी। ये बातचीत तो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में हो रही है और इसका हदफ मैंने पहले भी बताया कि यही है कि ट्रंप ने जो टारगेट दिया जेडी वेंस को कि इस जंग से निकलने के लिए एक मजबूत और ठोस रास्ता तलाश करके वो वाशिंगटन वापस पहुँचे और अभी तक यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जो जंग बंदी आर्जी 2 हफ्तों के लिए है ये अब ख़त्म हो जाएगी और कोई ठोस मुज़ाकरात के बाद कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ईरान ने ये शर्त भी आयद कर रखी है कि इस एग्रीमेंट और जंग बंदी की जो तौसीक है वो सिक्योरिटी कौंसिल के ज़रिए से कराई जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में दोबारा कोई भी ऐसी अमरीकी या इसराइली मुहिम जोई ना की जा सके। दूसरी जानिब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इसराइल और अमेरिका के साथ 6 हफ्तों की इस जंग में 140 अरब से लेकर 145 अरब डॉलर तक के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और ईरान के तकरीबन 2076 अफराद शहीद हुए हैं और 26,500 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले जो मुख्तलिफ जगहें थी, फैक्ट्रियाँ थीं, उनको भी अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ का निशाना बनाया और उन्हें भी नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान अभी जो इस्लामाबाद डायलॉग शुरू हुए हैं, आज बरतानवी जरीदे डेली मेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ईरान के खिलाफ जंग के कम हामी समझे जाते हैं और डेली मेल के मुताबिक जेडी वेंस तवील अरसे से गैर मुल्की फ़ौजी मुदाखलतों के बारे में शकूक व शबहात रखते आए हैं और किसी खुली और गैर मुइना मुद्दत की जंग में अमरीकी फ़ौज को भेजने के इम्कानात के ख़िलाफ़ भी खुलकर माजी में बात करते रहे हैं
اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ نے جب شروع کر لی تو خود پینٹاگون کے اندر بھی اختلافات تھے. ایک طرف جو ہے وہ پیٹ ہیگزٹ ہیں, دوسری طرف جے ڈی وینس ہیں, اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ پینٹاگون نے امریکی جرنیلوں کے خلاف کارروائی کر دی اور 20 کے قریب امریکی جرنیلوں کو برطرف کر دیا گیا. یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جنگ جب شروع کی گئی اس وقت بھی, پہلے اور بعد میں بھی اس کے اوپر اختلافات رہے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر سارے لوگ نہیں تھے. اس لیے ٹرمپ نے اب جے ڈی وینس کو کہا ہے کہ مذاکرات کا جو ہے وہ ایک ٹھوس ایسا راستہ نکال کر واپس آئیں کہ جس سے یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہو جائے. دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے جو لبنان کے اوپر براہ راست حملے شروع کیے تھے, اس کے بعد دباؤ آیا تو اب نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی ہدایت کی ہے. اور نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اس مذاکرات میں حزب اللہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جائے گی, اور لبنان کو اگر حملوں سے بچنا ہے تو اسرائیل جو شرائط رکھے گا ان شرائط کو ماننا پڑے گا. ابھی یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کس طرف رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن جو امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اس کے دوران ہی ایک بڑی اچھی پیش رفت یہ ہوئی کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی ابنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں, اور اگر وہ دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہیں کرتے تب یعنی کنڈیشنلی گزر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ واضح کر دیا پوری دنیا کو کہ ابنائے ہرمز اب کھلی ہوئی ہے. لیکن ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا اس کو ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محفوظ راستوں کے ذریعے سے ان جہازوں کو وہاں سے گزارا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا امریکہ کی جانب سے اور مغربی یورپی میڈیا کی طرف سے بار بار یہ رپورٹ شائع کی جا رہی تھی کہ یہاں پر بارودی سرنگیں ایرانی فورسز نے بچھا رکھی ہیں. وہ اس لیے بچھائی تھیں کہ اگر کوئی نیوی کے ذریعے سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں تو پھر ان سرنگوں کا استعمال کیا جائے گا. اس لیے اب ایران نے کہا ہے کہ جو بھی جہاز گزرے گا وہ ہماری نگرانی سے ہی گزرے گا, اور ایران جو ہے وہ اس کی فیس بھی وصول کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے آگے جا کے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیکن ایک تشویشناک جو خبر دوسری آئی ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا دوبارہ اعلان کیا گیا. اسرائیلی وزیر خزانہ جو ہیں بیزلیل سموٹرچ نے کہا ہے کہ جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود مزید پھیلائے گا. اب اسرائیلی وزیر خزانہ نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ مقبوضہ فلسطین کے ویسٹ بینک میں جو نئی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں اس کی سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر کیا, اور یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کھڑے ہو کر وہاں پر اسرائیلیوں کے ساتھ خطاب میں یہ اعلان کر رہے ہیں. بیزلیل کے مطابق غزہ, لبنان اور شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات سے سرحدوں کو وسعت دی جائے گی. لبنان میں دریائے لیتانی تک اسرائیلی سرحد بڑھائیں گے, اور یہ بھی کہا کہ شام میں جبل ہرمون اور دیگر علاقوں میں بفر زون قائم کیا جا سکتا ہے. یعنی اسرائیل ابھی بھی اپنے اس گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. پورا خطہ جو ہے وہ جنگ میں دھکیل دیا گیا, یہاں پر انسرٹینٹی پیدا کی گئی, اور اب تو یہ بار بار یہ واضح ہوتا ہے کہ اس خطے کے اندر انسرٹینٹی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے عملی شکل دی جائے. اور ویسٹ بینک میں جو اب نئی کالونائزیشن کی جا رہی ہے یہ امپیریل کالونائزیشن ہے, یہ اسرائیلی کالونائزیشن ہے جس کے تحت یہاں پر آ کے یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے, اور یہ فلسطینیوں کی زمین دوبارہ سے ہڑپ کرنے کا منصوبہ نافذ کیا گیا ہے جو پہلی بار 1967 میں کیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں یعنی وزیر خارجہ جو تھے اس وقت جان کیری, انہوں نے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے دور میں اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے صدر اوباما کے پاس بھی آئے لیکن انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ اسرائیلی جو بائیڈن کے پاس بھی آئے انہوں نے بھی انکار کیا, یہ بش کے پاس بھی آئے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا. لیکن ٹرمپ نے جو ہے وہ اسرائیلی گماشتہ بن کر
ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और उन्होंने क्या क्या कहा है, आप ये वीडियो देख लें। Prime Minister Netanyahu, he wanted us to strike. He came to President Obama. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. मैं अपने प्रोग्राम्स में बार बार एक तरफ तवज्जो दिलाता रहा हूं कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर की तरफ बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 3 महीने के अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, हार्टिस और एक्सियोस समेत दीगर इदारों की खबरें उनको छाने और उनकी जांच पड़ताल करें तो वाज़ेह होता है कि ईरान में दिसंबर और जनवरी के फसादात की राह हमवार करने के लिए ईरानी रियाल की बाकायदा कमर तोड़ी गई और एक नया माली कहत पैदा किया गया ताकि ईरानी करेंसी की वैल्यू जो है वो गिरे और आम आदमी बेचैन होकर बाहर निकले। ये इतराफ़ तो खुद गुज़िश्ता महीने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कांग्रेस की एक कमेटी के सामने भी किया था। और साथ ही साथ कुर्दिस्तान के रास्ते असला, स्टारलिंक कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मास्टर ट्रेनर्स ईरान भेजने की भी भरपूर कोशिश की गई। और इसी तरह 27 दिसंबर को तेहरान के बाज़ार से शुरू होने वाला अवामी एहतजाज ना सिर्फ रातों रात 100 से ज़ायद शहरों और कस्बों तक फैल गया बल्कि थानों, सरकारी अमलाक और अहलकारों को बतौर ख़ास मुसल्लह अफराद निशाना बनाते रहे। और मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था कि ईरान के अंदर ये अचानक फसादात कैसे बंद हुए और इसके पीछे स्टारलिंक कैसे काम करता रहा। ये प्लानिंग जो है हमले से 2 महीने पहले की गई। रज़ा शाह पहलवी, नेतन्याहू और ट्रंप खुल के कहते हैं कि डटे रहो, इमदाद रास्ते में है। और नतीजा क्या होता है, ईरानी हुकूमत जो है वो इंटरनेट काटती है, उसका रास्ता बंद कर देती है। नतीजे के तौर पर वो सारे जासूस जो मोसाद और CIA के लिए काम कर रहे थे उनका आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो ये एहतजाज रातों रात ख़त्म हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे 1953 में किया गया था और CIA और MI6 ने डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत के साथ किया था और उसका तख्ता उल्टा गया था। जनवरी 2026 में MI6 की जगह अब मोसाद ने ले ली। बेस कैंप खुद मुख्तार इराकी कुर्दिस्तान को बनाया गया और ट्रंप ने चंद रोज पहले खुद इतराफ़ किया कि हमने कुर्दों के जरिए मुजाहिरीन को असला भेजा मगर कुर्दों ने यह असला खुद रख लिया। और वो कहते हैं कि मैं इनसे खुश नहीं हूँ। मोसाद के सरबरा डेविड हार्निया ने नेतन्याहू को ब्रीफिंग दी कि आखिरी चोट लगाने के लिए लोहा गर्म है। ईरानी हुकूमत से आम आदमी शदीद नफरत कर रहा है और जो बलाई क़यादत है अगर उसको उड़ा दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए तो 47 बरस से जो यहाँ पर एक बगावत की चिंगारी मुसलसल जल रही है उससे खुद ब खुद काम ले लिया जाएगा। नेतन्याहू और डेविड हार्निया ने इस अरसे में 2 बार व्हाइट हाउस में ट्रंप और इनकी टीम यानी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर जंग पीट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डॉन केन और CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ के साथ मुलाकातें की और इनको ब्रीफिंग दी। और इन ब्रीफिंग्स में नायब सदर JD वेंस शामिल नहीं होते थे क्योंकि JD वेंस जंग के खिलाफ थे। और अब मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में शुरू हुए हैं यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए JD वेंस आए हैं। इसलिए कुछ मुबस्सरीन का मानना है कि मुज़ाकरात मौसर होंगे और इससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। ट्रंप को इसराइल के ईरानी तजर्बे और यकीन दहानी पर इस कदर एतमाद हो गया था कि नेटो इत्तेहादियों, खलीजी रियासतों, जापान, जनूबी कोरिया, कांग्रेस और हत्ता के जो अमरीकी अवाम है उनको भी एतमाद में लेने की तकल्लुफ़ तक जो है वो नहीं किया गया। नेतन्याहू और उनके साथियों का जहन कुछ यूं है कि भले ईरान तबाह हो या इसके रद्द अमल में खलीजी रियासतों का तैया पांचा हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये इस पर एक बड़ा तफसीली कॉलम वसअतुल्लाह खान ने भी लिखा है और उसमें भी वो कहते हैं कि मैदान हमवार होने की सूरत में हतमी फ़ायदा तो इसराइल का ही है, ये इसराइल का मौक़िफ़ है। ये सोच इसराइल में ऊपर से नीचे तक मौजूद थी और है, मगर इसराइल के लिए ईरान का नवाला मुंह से बड़ा था। चुनाचे बकौल नेतन्याहू ट्रंप की शक्ल में मेरी 40 बरस की तपस्या रंग ले आई। चंद रोज़ पहले तक ट्रंप बहरान की छत पर अकेले टहल रहे थे और मुसलसल मुक्के चलाते रहे और ये कहते रहे कि हम ईरानी तहजीब को तबाह कर देंगे।
اور انہیں جب پاکستان کی طرف سے 2 ہفتے کی جنگ بندی کی ایک آفر پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کیا. اور ایران کی کامیابی یہی ہے کہ وہ مسلسل مار سہنے کے باوجود کھڑا ہے. یہ مذاکرات کی آفر ایران نے نہیں کی تھی, جنگ بندی کی آفر بھی ایران نے نہیں کی تھی. یہ امریکی خواہش تھی اور امریکی پلان کا حصہ تھا, کیونکہ امریکہ کو وہ اہداف اور نتائج اس جنگ کے نتیجے میں نہیں مل رہے تھے جو طے کیے گئے تھے. اگرچہ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تو فوری طور پر پیٹ ہیگزٹ اور پینٹاگون کے جو جرنیل ہیں, سینٹ کام کے جرنیل, وہ میڈیا کے سامنے آ کر اس جنگ کی فتح کا اعلان کرتے ہیں, جیت کا اعلان کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں ہم نے رجیم بھی چینج کر دیا, ہم نے اپنے اہداف بھی حاصل کر لیے, ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی ختم کر دیا, ہم نے ان کے میزائل سسٹم کو بھی تباہ و برباد کر دیا, اب ہمیں ہمارے مقاصد مل گئے ہیں, اب جنگ بندی ہو گئی ہے, امید ہے مذاکرات ہو کے یہ ہمیشہ کے لیے جنگ بند ہو جائے. خود ہی فتح کا اعلان کر دیا اور یہ جنگ عارضی طور پر بند کی گئی ہے. یہ بات ایران نے بھی واضح طور پر کہی, اور مجتبی علی خامنائی تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر خارجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ایران کے صدر بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن اس جنگ بندی سے ایک جو ہے نا وہ ایک بڑی اچھی خبر ضرور آئی ہے, وہ اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جو 2020 سے جاری کرپشن کیس تھا نا, اس کی دوبارہ سماعت اتوار یعنی 12 اپریل کو شروع ہو رہی ہے. اور اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل ہوئی تھی, اور اب جنگ بندی کے بعد تقریباً حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اب یہ مقدمہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. یہ نیتن یاہو پر رشوت, فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت کا اعلان کیا تھا, اور اس پر ابھی امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے جو ہے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ ویڈیو رپورٹ جو ہے وہ ہے ڈاکومنٹری کی شکل میں اس کو ریلیز کیا ہے. اس کا نام ہے بی بی فائلز, اور اس کے اندر ساری وہ انکوائری اور وہ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ کیسے جو انٹروگیشن کی جا رہی ہے وہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے, اس پر کبھی پروگرام کریں گے, لیکن وہ ویڈیوز دیکھنے والی ہیں. اس جنگ نے ایران کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچایا ہے, اپیرنٹلی تو امریکہ جیت کا بار بار اور فتح کا بار بار اعلان کر رہا ہے, اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے, لیکن تہران کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ اب یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ تہران کا $500 ارب کا جو ٹول بوتھ ہے وہ مشرق وسطیٰ کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے. اب نائے حرمت سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز ہیں ان سے جو یہ فیس لینے کا نظام ہے یہ ایران کو بہت امیر بنا سکتا ہے, اور دنیا بھر کی جو سمندری تجارت ہے اس کو بھی متاثر کرے گا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ 28 فروری کے بعد اب اس 21 میل چوڑے راستے سے گزرنے والے جہازوں کو راستہ بدلنا پڑتا ہے, اور جب راستہ بدلنا پڑتا ہے تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں, جب اخراجات بڑھتے ہیں تو پھر مہنگائی آتی ہے. لیکن اب نائے حرمت سے ٹول ٹیکس جو ہے وہ ایران وصول کر رہا ہے, جس پر ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ ٹول ٹیکس جو ہے وہ لینا بند کریں, لیکن ایران نے واضح طور پر کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم یہ ٹیکس لیں گے, اس لیے اس کو تہران ٹول بوتھ کہا جا رہا ہے. اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس ٹیکس سے ایران کو $500 ارب کی سالانہ آمدن ہوگی, اور اگر ایران کو یہ آمدن ہوتی ہے تو یقیناً ایران جو ہے وہ ایک مضبوط طور پر معاشی قوت بنے گا. اور امریکہ اسرائیل تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, حتیٰ کہ یورپی ممالک بھی یہ نہیں چاہیں گے. اگرچہ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے جو ہے وہ خلیجی خطے کا بھی دورہ کیا ہے, 3 روزہ دورہ کیا ہے, اور اس دورے کے دوران لبنان پر جو اسرائیلی حملے ہیں اس کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر رکنا چاہیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حملے ٹیکنیکل ریزنز پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصولوں کا معاملہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ برطانیہ کے وزیر اعظم قطر بھی جاتے ہیں, اور قطر کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور بحرین کا دورہ بھی کرتے ہیں. اور اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں نے جو اب اپنا نیا سیکیورٹی میکنزم کے اوپر سوچنا شروع کیا ہے, جس پر بہت سارے تحقیقی مضامین آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ خلیجی ریاستیں اب برطانیہ کے ساتھ مل کر اس خطے کے اندر نیا میکنزم بنائیں.
یہ صرف برطانیہ تک بھی محدود نہیں ہے، اسپین بھی بار بار مذمت کر رہا ہے، اسپین کا وزیر اعظم بڑے سخت بیانات دے رہا ہے، اٹلی کا بھی، حتیٰ کہ ابھی جو لبنان کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے ہیں، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی نے بھی جنگ بندی میں لبنان کو شامل رکھنے پر جو ہے وہ بڑا زیادہ زور دیا ہے۔ اور جنگ بندی کے دوران ہی ایک اور بڑی زبردست خبر ہے کہ امریکی بحریہ کا جو MQ-4C ٹرائٹن نامی ڈرون ہے وہ لاپتہ ہوا ہے۔ یہ کہاں سے لاپتہ ہوا ہے؟ یہ امریکی ڈرون جو ہے وہ خلیج فارس کے اوپر پرواز کے دوران اچانک اور غیر متوقع طور پر آن لائن فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ سے غائب ہو گیا، اور آن لائن فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق اس ڈرون نے خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے اوپر تقریباً 3 گھنٹے کی پرواز مکمل کی تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ ڈرون کہاں سے اڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو اٹلی کے نیول ایئر اسٹیشن سیگونیلا میں اپنے اڈے کی طرف واپس جا رہا تھا، لیکن دستیاب معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرائٹن ڈرون سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد اچانک مشرق کی جانب ایران کی طرف مڑ گیا، اور ڈیٹا کے مطابق ڈرون اپنی معمول کی تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی سے تیزی سے نیچے آ کر 10,000 فٹ سے بھی کم بلندی پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران کی ایریل سرویلنس ہو یا ابنائے ہرمز کی ایریل سرویلنس ہو، اس میں خلیجی ریاستوں کی فضائی اور زمینی حدود استعمال ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگ بندی کے اعلان کے فوری بعد جب پیٹ ہیگزٹ نے اور امریکی جرنیل نے پریس بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ بحرین، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس جنگ کے دوران روزمرہ کی بنیاد پر اور ہر وقت نہ صرف ان کے لیے سپورٹیو رہے بلکہ ان کو ہیلپ کرتا رہے، اور انہی علاقوں میں جو امریکی بیسز اور اڈے ہیں ان کو ایران جو ہے وہ نشانہ بناتا رہا، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ ایران کی سوورنٹی کے لیے اس وقت سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں۔ اب ایک طرف تو ادھر اسلام آباد کے اندر امریکہ اور ایران جنگ بندی کے معاملے کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل اپنی کارروائی کر رہا ہے، اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی کابینہ ہے اس نے جو ہے ویسٹ بینک کے اندر 30 سے زائد بنے آباد کار چوکیوں اور فارمز کو قانونی حیثیت دینے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ بات اس فیصلے سے واقف 3 اسرائیلی ذرائع نے میڈیا ہاؤسز کو بتائی ہے۔ ماضی کے برعکس اس بار اس منظوری کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے اس پر کوئی ابھی تک تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہ سارا اقدام نیتن یاہو کی جو دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت ہے اس کی پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بستیوں کو مزید پھیلایا جائے اور اس علاقے پر اسرائیل کی گرفت مضبوط کی جائے تاکہ مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو ختم کیا جا سکے۔ حزب اللہ، حماس اور حوثی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بار بار کہ یہ ایرانی پراکسی ہیں، اور اس کا پروپیگنڈا یورپی میڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہی یورپی میڈیا اب سوال اٹھا رہا ہے کہ ان تینوں گروپس کی جانب سے اسرائیل کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، یعنی یہ نقصان جب 3 سال پہلے حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اوپر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہرجانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب ایران کے پروفیسر ہیں سید محمد مرانڈی، وہ بہت اس وقت پاپولر ہیں، وہ ایران کا موقف جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے یورپی میڈیا پر پریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا ایک زبردست نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اصل سوال یہ ہے کہ ہرجانہ کس کو دینا چاہیے۔ اگر واقعی ہرجانے کی بات ہو تو پھر برطانیہ، یورپی ممالک اور امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ انہی ممالک نے فلسطین میں جینوسائیڈ، کالونائزیشن اور فلسطینیوں کے قتل عام میں کردار ادا کیا، اور ان کے مطابق فلسطینیوں کو غزہ کی تنگ اور محصور بستیوں میں زبردستی دھکیلا گیا، جبکہ ویسٹ بینک سے بھی مسلسل زمینیں چھینی گئیں۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی پورے خطے میں مہاجر کیمپس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور یہ پروفیسر مرانڈی کہتے ہیں کہ انہی تاریخی واقعات کے باعث ان ممالک کو فلسطینی عوام کو ہرجانہ دینا چاہیے، اور یہ اس پورے نیریٹو کا بڑا ٹھوس جواب ہے
جو یہ بنایا جا رہا ہے کہ ان گروپ سے اور ان ممالک سے ہرجانہ فلسطین کو دیا جائے، اس کے جواب میں یہ نیریٹو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ خطہ جو ہے نا یہ بڑا کمپلیکس خطہ ہے، اور ایران میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف خطے میں طاقت کے توازن یا جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے جغرافیائی مرکز کو توڑنے کی ایک کوشش ہے جو مغربی بالادستی کو نظر انداز کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس کا ہدف وہ واحد ملک ہے جو چین اور روس کے منصوبوں کو پورے یوریشیائی خطے میں آپس میں جوڑتا ہے۔ ایران کی فوجی تنصیبات، اہم بنیادی ڈھانچے اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر حملے، خاص طور پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت نے اس مرکزی راستے کو عملی طور پر کاٹنے کی کوشش کی ہے، جس کے ذریعے چین اور روس اپنا اثر و رسوخ مغرب کی طرف، یورپ تک اور جنوب کی طرف بحیرہ ہند تک پھیلانے کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ جنگ اپنی جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے ایک منظم یوریشیائی محاصرہ ہے، یعنی اس ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی جغرافیائی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے جسے ابھرتی ہوئی طاقتیں گزشتہ 20 برس سے بنا رہی تھیں۔ اس تناظر میں ایران ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹوز اور روس کے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایران کو ہٹانے سے صرف ایک حصہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ پورے یوریشیائی منصوبے کی ہم آہنگی متاثر ہو جاتی ہے۔ 2021 میں ہونے والے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک آپس میں جو ایگریمنٹ ہوا، اس کے تحت $400 ارب مالیت کا جو پروجیکٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ 25 سال تک ایران میں کی جائے گی اور یہ سرمایہ کاری کی صورت میں ہوگی۔ بیجنگ نے منصوبہ بنایا تھا کہ ایرانی بندرگاہوں کو مرکزی مراکز میں تبدیل کیا جائے گا جو ریلوے لائنز کے ذریعے چین کے شہر شیون سے شروع ہو کر قازقستان اور ترکمانستان کے راستے مشرق وسطیٰ کے مرکز تک جائیں گی۔ اس طرح ایران کو فوجی طور پر نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یوریشیائی کے مرکز میں چین اور روس کے درمیان موجود اس پل کو کاٹ دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل اس کے جو بھی مقاصد بیان کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہی وہ پل ہے جو بعض تجزیہ کاروں کے مطابق چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کو جغرافیائی طور پر ایک مربوط سٹرکچر یعنی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ڈیپ اسٹیٹ یا ایون پینٹاگون یہ بنیادی طور پر اپنے امریکی آرڈر کو بچانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی ملک پر جنگ مسلط کرنا ہو کسی بھی عنوان کے تحت اس کے لیے میڈیا کے ذریعے سے راہ ہموار کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پروگرام میں بھی بتایا کہ کیسے گلوبل میڈیا میں پہلے ایران پر حملہ آور ہونے سے 2 مہینے پہلے خبریں جاری کی گئیں، بیانات جاری کیے گئے تاکہ ایک انوائرمنٹ بنایا جائے، لیکن ایران کی قوم نے یہ ثابت کیا، اور جب چہلم اس وقت ایران کے اندر آیت اللہ علی خامنائی کا منایا جا رہا ہے تو ایران کی قوم سڑکوں پر آ کر اسی عزم کو دہرا رہی ہے کہ وہ یونائٹڈ ہے اور امریکی امپیریلزم اور امریکہ کے گلوبل ورلڈ آرڈر کو مسترد کرتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔